अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो नावल शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको नावल कैसा लगता है, मेरी आवाज़ में कैसा लगता है, आपको इस नावल का कौन सा कैरेक्टर पसंद है, कौन सा कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। जैसे इस वक्त मुझे तो गुल कर रही है, आपको कौन सा कैरेक्टर इरिटेट कर रहा है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। साथ ही ये भी बताइएगा आप किस कंट्री से, किस शहर से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं इस नावल को। इस नावल का नाम है माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र, एपिसोड 39। ये एक निस्बतन रोशन मगर बदबूदार सा कमरा था। वही काई और खारे पानी के दरमियान में घुली सियाही की बू उसके हवास बोझल कर रही थी। खदशा था कि वो अभी यहीं ना सो जाए। कुर्सी पर बैठे उसके सामने वाली निस्बतन ऊंची नशिस्त खाली थी। जब एक तरफ लगे पर्दे हटे और सिया ईंटों वाले कमरे में वही बेरंग बालों वाली खातून अफसर नमदार हुई जिसने फातिर की तफ्तीश की थी। गाल की हड्डियां नाक़िस सेहत की वजह से नुमाया थी और रंगत नीली सी हो रही थी। उसे देखने पर अलमीरा को यूँ लगा मिस्र की कदीम मम्मियों में से एक उसे बतौर इज़्ज़त देने अपनी आखिरी आरामगाह से उठकर आ गई हो। गंदमी चादर को सख्ती से शानों पर लपेटे वो बेड़ियों में जकड़ी मलिका के सामने वाली कुर्सी पर पदारत हुई। जो पूछूं जितना पूछूं उतना कहना। आवाज़ बारौब नहीं थी, आंखें थकी थकी सी थी। अपनी गायब दिमागी के बीच भी उसकी मुशाहिदा करने वाले जरासीम हाजिर रहे। उनको सुलाना अलमीरा के लिए नामुमकिन था। मनसूबा बंदी का आगाज़ कब हुआ? मुलजिम का चेहरा बुझा रहा। अफसर ने कोशिश जारी रखी। लीबियाई हुकूमत ने तुमसे क्या दावे किए थे? मुलजिम की चुप न टूटी। तुम्हारे कितने साथी थे? मुलजिम का अंदाज टस से मस ना हुआ। साथी का लफ्ज़ भी उसके दिल की दुनिया को हिला ना सका। वो तन्हा थी, अज़ल से अबद तक तन्हा ही रहेगी। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। खांसते हुए उसने 2 उंगलियों का इशारा किया। पर्दे हटे और 2 सिपाही हाथों में कोड़े उठाए अंदर को आए। इस आमद पर भी अलमीरा बेहिस बैठी रही। जिंदा दिल औरत तो ऊपर कहीं दरबार में ही रह गई थी। ये हथकड़ियों में बैठा वजूद अब बस पछतावों का पुतला था। खादिम के अलावा भी आपके बड़े दुश्मन हैं मलिका? तो क्या वो सब भी मुझे मारना चाहते हैं? क्या मुनसिफ आप भी किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सबूतों के बगैर हम ये अखज़ नहीं कर सकते। हर गुनाहगार सबूत का हकदार नहीं। बड़े बोल आखिर में रावी की गर्दन का अज़दा बनते हैं। कुदरत आज अलमीरा को उसी मकाम पर ले आई जहाँ कभी वो दूसरों को लाकर मजबूत महसूस करती थी। कुछ ही अरसा पहले तुम्हारे खादिम ने भी सज़ा में कोड़े खाए थे। वो तो कुछ ना बोला। देखते हैं तुम कितना गुनगुनाती हो। आवाज़ घुटी घुटी और चेहरे का नीला रंग ही एकदम बढ़ा जब वो अफसर यकलख्त उठ खड़ी हुई। सांस लेने की वक्त दिक्कत ने उसे सीना मसलने पर मजबूर कर दिया था। दोहरी होकर खांसते वो कमीज़ के ऊपरी 2 बटन खोलने लगी। जब अंदर आते कुमारी ने उसके नातवा वजूद को सहारा दिया। एक लम्हे को मलका और सिपाही की निगाहें टकराई। दोनों ही में तासुरात की कमी थी। वो खांसती अफसर तो बाहर चली गई। अब पीछे अलमीरा की सज़ा का वक्त था। उन्हें 2 सिपाहियों की मईयत में चल कर आते उसे पिछली काल कोठरी में बंद किया गया। घुटनों के बल बिठाते उसके चेहरे को काले कपड़े से ढका ताकि वार का रुख देख कर वो खुद का दफा न कर ले। कोशिश गैर अहम थी। वो अपनी सज़ा के हक में ना सही तो मुखालिफ भी ना थी। ये सब एक शराब है अलमीरा, मैं उसे खूबसूरत एक हकीकत कहूँगी। कोड़ा उठा और पहला वार सीधा अलमीरा इनायत मोहसिन की कमर पर हुआ। पहले ही वार ने उसका तवाज़न हिला दिया और वो बाजू के रुख पर ज़मीन से जा मिली। ये तो शुरुआत थी। एक के बाद एक वार, सिसकी तो कहीं कराह, ज़ख्म तो कहीं सुजन। वो खुद को आग से बना कहती थी। आज उसे इल्म हुआ दर हकीकत जहन्नम क्या है। 5 साल कब्ल अलमीरा की गिरफ्तारी। वो मुलाकाती कमरा था। एक मेज़, 2 कुर्सियाँ, पानी का गिलास और दीवार पर लगा कैमरा। दिल तो कर रहा था उस फातिर की गर्दन हाथों में लेकर चटक दे। कुछ देर यूं ही दिल में कत्ल के मंसूबे बनाती गुजर गई जब मुलाकात कमरे का दरवाज़ा खुला और एक करखत चेहरे और गाल पर मोटे तिल वाली अफसर दाखिल हुई। डेल डोल उसका अलमीरा से दोगुना था जबकि कद बराबर। मैं बेकसूर हूँ। अलमीरा पिछले कई सालों से एक गैर कानूनी काम कर रही थी मगर बहरहाल वो इतना संगीन जुर्म नहीं था। औरत ने उसकी फरियाद अनसुनी करते मेज़ के बीचों बीच एक प्लास्टिक बैग उछाला। अलमीरा की आंखें छोटी हुई। ये क्या है?
میں کہہ تو رہی ہوں میں بے قصور ہوں۔ افسر نے زور سے میز پر ہاتھ مارتے اس کی بات کاٹی۔ جتنا پوچھوں گی اتنا بھولنا۔ 2 لفظ آگے پیچھے ہوئے تو میرا ہاتھ ہوگا اور تمہاری گال۔ عربی میں دھمکی دیتے اس نے پلاسٹک بیگ المیرا کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ سلیقہ کو کیسے جانتی ہو؟ المیرا آنکھیں چھوٹی کیے اس ایویڈنس کی تھیلی میں موجود سلیقہ جیل کی ننھی تھیلیاں دیکھنے لگی، عموماً ویسی جو کپڑے جوتوں کے ڈبوں میں نمی کو جذب کرنے اور شے کی حفاظت کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ سلیقہ شدید حرارت سے بھی نہ ٹوٹنے والی معدنیات کو کہتے ہیں جو عموماً زمین میں پایا جاتا ہے۔ المیرا کی الجھن کسی صورت کم نہ ہوئی۔ یہ تھیلیاں تو میرے جوتوں کے ڈبے میں ہوتی ہیں، انہیں میں پھینک۔ خاتون انسپکٹر المیرا کو مارنے کی نیت سے آگے آئی۔ جب وہ چیختے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی کرسی کے پیچھے چھپ گئی۔ دیکھو جب معاملات پیار سے طے ہو سکتے ہیں تو یہ ہاتھ وات کی کیا ضرورت؟ کرسی کے پیچھے سے وہ منمنائی۔ سلیقہ کو کیسے جانتی ہو؟ کب سے اس کے لیے کام کر رہی ہو؟ کتنے لوگ تمہارے گاہک ہیں؟ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ تمہاری یونیورسٹی میں ڈرگس کی بیچ اور فروخت ایک لڑکی ہی کرتی ہے، تو جھوٹ بولنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے قانون دان کو دھیرج رکھنے کا کہا۔ سامنے والی کی آنکھیں غضب سے چھوٹی ہوئی۔ دیکھو مجھے صرف جوتوں میں بند سلیقہ پیکٹ کا علم ہے۔ جھوٹ! انسپکٹر کی چیخ پر المیرا نے آنکھیں میچ لی۔ سلیقہ ایک مطلوبہ مجرم ہے جو اٹلی اور مصر کے کرمنل گروہ کے تعلقات کے لیے کام کرتا ہے۔ پچھلے 3 ماہ میں سے وہ کثیر تعداد میں ڈرگس سلیقہ جیل کی تھیلیوں میں چھپا کر مختلف تعلیمی اداروں میں بیچ رہا ہے اور تم اسی کی خریدار اور گاہک ہو۔ پاکستان سے آئی وہ 21 سالہ لڑکی ہوکو کی طرح اس افسر کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس پر منشیات فروشی کا الزام لگاتی، المیرا سہ جاتی۔ وہ تو اس پر منشیات کے عادی ہونے کا تھپا بھی لگا رہی تھی۔ یہ بہتان المیرا کیسے سہتی؟ تو میں واقعی میں ایک مجرم لگتی ہوں۔ خود کی طرف اشارہ کیا۔ مجرم بھی اور نشئی بھی۔ جذبات میں بہتے وہ کرسی کی اوٹ سے باہر نکلی۔ میری شکل دیکھو بھلا، کسی نشئی کی اتنی چمکتی دمکتی جلد اور روشن آنکھیں ہوتی ہے؟ افسر کی برداشت کی بس ہوئی اور اس سے پہلے وہ المیرا کے بال پکڑتی 20 سالہ لڑکی نے مصلحت پسندی سے ہاتھ اٹھائے۔ پہلی بات، میں اپنے سلیقہ جیل کے پیکٹ ہمیشہ پھینک دیتی ہوں۔ دوسری بات، مجھے الزام کی بنا پر گرفتار کیا ہے۔ اور تیسری اہم بات، میں نے آج تک منشیات کی شکل تک نہیں دیکھی۔ المیرا کی جذباتی تقریر پر انسپکٹر نے ثبوت کا تھیلا اس کے چہرے پر اچھالا۔ جب ملاقات کمرے کا دروازہ تھرتھراہٹ کے بعد واہ ہوا، اندر آنے والے وردی میں ملبوس دبلے پتلے لڑکے نے افسر کے کان میں سرگوشی کی۔ بات کیا تھی معلوم نہیں، مگر تاثرات بتاتے تھے اسے سن کر مزہ نہیں آیا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ باہر چلی گئی اور کچھ دیر کے اندر المیرا کو حوالات واپس بھیج دیا گیا۔ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ دبیر السازار اس کی ضمانت کروانے آ پہنچا۔ سلیقہ کون؟ کیا اسے ان فضولیات سے غرض نہیں تھی؟ فی الحال اس کے دل میں ایک ہی مرد کے نام کے گرد نفرت کی چنگاریاں جل جل کر پھوٹ رہی تھیں۔ ہنر تو بچدا فری فاتر اسلام، اب تم بچتے پھرو فاتر اسلام۔ باب خادم: نگاہوں کے قدم مجھ پر ٹھہرے تو دکھے گا کس قدر بے بس ہوں میں۔ آج تاج پوشی کی شام تھی، اعتبار کے جنازے کا وقت تھا۔ دھوکہ فضاؤں میں تھا، خطرہ کندھوں پر، جبکہ دل تہہ خانے میں۔ اسی حال میں جمع عورت مرد بچے بچیاں سب اپنے نئے حکمران کو خراج دینے کے لیے جمع تھے۔ تعداد پہلے سے نصف جوش۔ 2 ماہ قبل مانند المیرا کو قید ہوئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ فاتر اب تک اس سے ملنے جانے کی ہمت نہیں جما پایا تھا۔ گلجان نے اپنی آنکھوں سے ہم رنگ موتیوں کا نفیس لباس زیب تن کیا ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں بند کیے موتیوں سے سجایا تھا اور کندھے سے پیچھے کی جانب جاتا ریشمی اور مدار چوگا اس کی اٹھی چال کی زینت تھا۔ اس قدر بناؤ سنگھار کے باوجود بھی اس میں نہ ملکہ والی شان تھی اور نہ مالک والا رعب۔ سب کے چہرے افسردہ اور بیشتر کے تاثرات ناپسندیدہ تھے۔ قدم قدم چل کر آتی ملکہ تخت کے سامنے کھڑی ہوئی، لبوں پر مسکان اور دل میں خوشیاں لیے وہ اپنی رعایا کی طرف پلٹی۔ چگا سنبھالتے ہوئے نزاکت سے تخت پر بیٹھتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی۔ لنگور کے ہاتھ میں ہور، فاتر کے پیچھے کھڑے کسی ملازم نے کہا۔ ساتھ کھڑے کچھ لڑکے اس بات پر دبا دبا سا ہنسنے لگے۔ فاتر اسلام ٹس سے مس نہ ہوا۔ گل نے اس کے اندر ایک نئی نوعیت کے دیے کو جلایا تھا۔ اس کی شمع کی روشنی میں فاتر اسلام اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ عوام یقیناً گل کے ملکہ
گل کی ملکہ بننے پر ناخوش تھی۔ تخت کے دوسری طرف بیٹھے روسا اور امرب میں سب کا حال نرالا تھا۔ رسومات کے زیر اثر ماہ نگار گل جان کو سرخ مخملی چوگا پہنا رہی تھی۔ ایک طرف شہزادی ابیل پہلے سے بھی زیادہ سج دھج کے ہاتھ میں تاج اٹھائے تھی، ان سے کچھ ہی فاصلے پر ادوب تھی، زندہ لاش کی مانند۔ نظر جھکی، چہرہ بجھا، فاتر کے سینے سے احساس جرم کا تیر آر پار ہوا۔ بغل میں کچھ وزراء اور اختتام صف پر ماہ کامل اور بھمن کھڑے دکھے۔ ماہ کامل سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون اور مطمئن ہونے کی اداکاری کر رہی تھی، جبکہ بھمن کے چہرے پر واضح ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً بھمن کامل کی ارادوں سے واقف تھا۔ 19ویں ماہ ملکہ کو تعظیم دی جائے۔ نگار تاج پہنے گل کے سامنے سے ہٹ گئی۔ کچھ ہی لوگوں کی بچی آبادی نے بھی کے نعرے لگائے جو اگلے ہی لمحے مدھم ہو گئے۔ گل نے یوں ظاہر کیا جیسے پرواہ نہ ہو، جبکہ بس فاتر اسلام اچھے سے جانتا تھا لوگوں کی پسند ناپسند کا سب سے زیادہ اسی عورت کو خیال ہوتا ہے۔ نئی حکومت کی آمد جشن کا بہانہ ساتھ لے آئی۔ کافی دنوں بعد ماہ ملکہ کے چھولوں میں کھانا کثیر تعداد میں بنایا گیا۔ لوگوں کا خوش ہونا فطری تھا، مگر فاتر نے ایک محسوس کیا، وہ خوشی بجھی بجھی سی تھی۔ ابتدائی دنوں میں عوام بے انتہا پرجوش تھی، نسبتاً اب کہ جہاں آدھی سے زیادہ آبادی مرض کا شکار بن چکی تھی۔ پیچھے بچ جانے بقیہ کی صحت خطرے میں تھی۔ خود فاتر کو بھی سستی اب حد سے زیادہ محسوس ہوتی، جس پر اس نے یہ توجہ اخذ کی۔ ایک ہی جگہ بند رہنا، پھر نہ کھلی فضا ملنا، نہ سورج اور نہ ہی مکمل غذا نے یقیناً ہم سب کو بے حال کر دیا ہے۔ اگر یوں ہی جاری رہا تو ہم زندگی گزارنے کے وسائل کی کمی سے ہی مر جائیں گے۔ وہ اپنا غم دوسروں سے نہیں بانٹتا تھا، مگر اپنی 23 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے شدت سے خواہش کی کہ کاش قدرت نے اس کے حصے میں بھی کوئی سننے والا لکھا ہوتا۔ گودام میں موجود آخری آلو کی بوری میں سے سبزی چنتے اس کی گول لٹ ماتھے پر جھول رہی تھی۔ چہرے پر ہم وقت کی بیزاری اب سناٹے نے لے لی تھی۔ ساتھ کام کرتے نجف وقتاً فوقتاً صبح سے اس کا ہر انداز پرکھ رہا تھا۔ جب رہا نہ گیا تو کہہ اٹھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فاتر نے کام کے دوران پلٹ کر دیکھا، کافی خاموش سے ہو آج، ورنہ تم تو ماہ ملکہ کو صبح شام کوستے رہتے تھے۔ فاتر کو احساس ہوا وہ واقعی کل سے سمم بکم بنا گھوم رہا تھا، ورنہ عموماً کام کے دوران اپنی بھڑاس نکال کر سب کے کان کھانا وہ اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہے۔ بنا جواب دیے وہ آلو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ یہ عمل نجف کے لیے زیادہ تشویشناک تھا۔ لگتا ہے تم بدلاؤ کو جلدی ہضم نہیں کر پاتے۔ فاتر اب سبزی دھونے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے گرد کام کرتے افراد کی تعداد دن بدن کم ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دور ذبیح اللہ اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑے ہدایت دے رہے تھے، یہ طاقت کا شربت ہے، حکیم غمار نے بھیجا ہے کہ کھانے میں ملا کر پکاؤ۔ سننے والے لڑکے نے سر ہلاتے ذبیح اللہ سے شیشی تھام لی۔ یہاں یہی ہوتا ہے خادم، ملکہ آتی ہے ملکہ جاتی ہے۔ دوسری طرف نجف کے کہنے پر بنا جواب بس ایک سانس نکالی اور کام جاری رکھا۔ وہ فاتر کی اندرونی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور افسوس کے ساتھ بری طرح ناکام ہوا۔ نجف نے بازو کے کف موڑتے اینک درست کی۔ یہ لالچ کا کھیل ہے خادم، یہاں سب عیاش پرست کچھ لوگوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ فاتر ہمیشہ سے ہی اپنے حال سے انکاری تھا، جبکہ نجف اپنے حال پر سمجھوتہ کر چکا تھا۔ میرا اندازہ ہے 18ویں ملکہ ماہ پر جھوٹا الزام لگا ہے، اور یہ وہ بات تھی جس نے فاتر اسلام کو تیر کی طرح سیدھا بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سارے کام کاج پس منظر میں چلے گئے، پانی میں رکھے ہاتھ نکالے، بنا خوفزدہ حیرت لیے سر اٹھایا، کہیں وہ الزام تم نے لگایا ہے؟ صاف سبزی الگ کرتے فرحبہ مرد نے اینک کے اوپر سے دیکھا، اپنی چوری پکڑی جانے پر گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آنکھوں کا مجرمانہ پن کچھ کم ہوا تو نظریں چرا لی۔ وہ صرف مفروضے لگا رہا ہے فاتر، تمہارا راز ہی ہے۔ تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ نجف نے ہونٹوں کا کونا موڑتے یوں دیکھا جیسے یہ تو اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ملکہ کی بغاوت کا ذکر ہے، بیشتر کو یوں ہی ان کے خادمین نے جھوٹے الزام کی سزا میں جلا وطن کروایا ہے، اور جن کی سزا جلا وطنی نہیں بنی ان کے مقدر میں موت آئی۔ نجف کا ہر لفظ اس کے چہرے پر سیاہی ملتا گیا۔ چہرہ جھکاتے مشقت کرتے ہاتھوں کو دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور زندگی کا کوئی راستہ نہیں دکھا۔ کیا وہ کسی کھیل کا حصہ بن کر رہ گیا؟ اگر میرا اندازہ درست ہے تو کہیں تمہیں بھی کسی نے فرار کی لالچ تو نہیں دی؟
تمہیں کوئی کیوں لالچ دے گا؟ بھلا میں نے کیا کر دیا؟ ہر انسان اپنے اعمال کی سزا بھگتتا ہے۔ ہکلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پانی میں تیز تیز چلنے لگے۔ بے اختیار بہت سے چھینٹے اس کا دامن بھگو گئے۔ روایت کے مطابق تقریباً ہر بار خادم کو ماہ ملکہ سے فرار ہونے کی لالچ یا اس کے آزادی کے خواب دکھا کر باغی بنایا جاتا ہے۔ ادھیڑ عمر مرد کافی سمجھدار تھا۔ ہر بار ماضی دہرایا جائے یہ ضروری تو نہیں۔ کمزور سی دلیل جیسے نجف کے بجائے خود کو کہا۔ اس کا دل اندیشوں کے پل پر دھڑک رہا تھا۔ ہاں ضروری تو نہیں، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو کیا ملکہ کی بہنوں میں سے تو کسی نے تمہیں نہیں ورگلایا؟ نجف نے تشویشی انداز میں ساتھ بیٹھے مرد کو دیکھا۔ فاتر اسلام پتھر کا بت بن گیا۔ ٹھنڈے پانی کی تاثیر تھی یا اس کے گناہوں کی، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تم اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ خود کا دفاع کرنے کی بجائے اس نے سوال کرنا مناسب سمجھا۔ نجف نے کندھے اچکائے۔ میں نہیں، ماضی وثوق سے کہتا ہے۔ واقعات جب بار بار دہرائے جائے خادم تو وہ عمل قدرت کے نظام سے باہر نکل کر انسانی منصوبہ بندی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کا جملہ تیر کی طرح فاتر کو لگا۔ خود تو وہ بند گوبھی کے قطرے جانے لگا، مگر ساتھ بیٹھا مرد دھیرے سے سیدھا ہوتا گیا، ہاتھ ٹھنڈے پانی سے نکالتے۔ اس کا ذہن بیداری کی راہ پر تھا۔ مایوسی کی وہ کیفیت جو اس پر طاری تھی، ایک دم اس میں امید کی لو چمکنے لگی۔ بس اسی چمک کو تھام کر اسے راستہ دیکھنا اور دکھانا تھا۔ میں آیا، بنا وضاحت دیے بجلی کی تیزی سے اٹھتے باورچی خانے سے باہر کی طرف بھاگا۔ پیچھے کٹی بند گوبھی کو ایک طرف رکھتے نجف زیر لب مسکرایا۔ مریض کو اس کی دوا جو تھما دی تھی۔ دوسری طرف فاتر اسلام بے لگام قلعے میں بھاگ رہا تھا۔ گردنیں پلٹ کر اس کی ہنگامی کیفیت کو دیکھتے سوال گڑ رہی تھی، مگر فی الوقت وہ اپنی دوا کے زیر اثر تھا۔ فاتر اسلام کے لیے ماہ ملکہ کی پہیلیاں سلجھنے لگی تھی۔ 19ویں ماہ ملکہ کی تاج پوشی کی وجہ سے تہہ خانے کے قریب آتے کسی نے اسے نہیں روکا۔ شاید وہ بھی جان گئے تھے کہ یہ اگلی ملکہ کا خاص ملازم ہوگا۔ لمبے بھاری ڈگ بھرتا وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتا، سیدھا دائیں رخ کو مڑا۔ اس کے قدم عجلت آمیز تھے۔ دوراہی راستوں کے وسط میں رکتے وہ بائیں طرف سیڑھیوں پر چلتا نیچے پہنچا۔ تمام قیدی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ اسے قدرے حیرت ہوئی جب اپنا شناسا چہرہ نہ دکھا۔ قدموں کی روانگی مدھم پڑی اور بھویں الجھ کر قریب آئی۔ اگر وہ یہاں نہیں تو کہیں؟ راہداری کے اختتام پر بنے دروازے کی طرف بڑھتے اس نے کھولنے کی نیت سے جب ہاتھ بڑھایا تو سامنے لگا تالا اسے منہ چڑھانے لگا۔ وہ کچھ مزید الجھا۔ یہاں نہیں تو کہاں تھی؟ المیرا ایبک آ کر ان کو لے گیا ہے۔ آواز پر کندھے کے پار دیکھا۔ اندھیرے میں مدہوش حالت میں لیٹے قیدی نے کہا۔ کس کو؟ وہ سلاخوں کے قریب آیا۔ وہی جنہوں نے اپنی مرضی سے جگہ چھوڑنی چاہی۔ مرد ہاتھوں کو بلند کیے نہ جانے کس سرور میں بولا۔ فاتر کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ زمین کے ماں باپ بغیر ملکہ کی اجازت آگے پیچھے کیسے ہو سکتے تھے؟ مگر کیوں؟ کس کی اجازت سے؟ سخت گیر لہجے میں اس نے سلاخوں کو جکڑا۔ ہمیں یہاں کب کچھ بتا کر ہوتا ہے؟ وہ آدمی بے بسی سے ہنسا۔ حالت دیکھ کر لگتا تھا ہنسنا بھی اس کے لیے دشوار ہے۔ بغیر آستین کی قمیض جس سے نکلتے بازوؤں پر ماس برائے نام تھا، جب لب ہلاتا تو پانی کی قلت ان کے بے رنگ ہونے سے واضح ہو جاتی۔ وہ جو المیرا کو ڈھونڈنے آیا تھا، ایک اور ناسور سینے میں بسا لیا۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ الفاظ اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ کہیں مل جائے اسے وہ بوڑھا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگے گا کہ اپنے الفاظ واپس رکھ لے اور مجھے میرا چین لوٹا دے۔ ہاری ہوئی چال سمیت وہ واپس سیڑھیوں کی طرف آیا۔ دل نا امید نہیں تھا، البتہ جوش مانند ہو گیا۔ اگر المیرا یہاں نہیں تو کہاں ہے؟ چلتے چلتے وہ تہہ خانے کے داخلے پر آ چکا تھا جب نہ جانے کس سوچ کے تحت اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہاتھوں پر پسینہ جمنے لگا جب خیال آیا کیا معلوم المیرا بائیں طرف ہو، اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو آخر وہاں کیا ہے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور اور دل میں ایک امید کے ساتھ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا۔ بائیں طرف کی راہداری میں غائب ہو گیا، مگر وہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ 4 قدم دور اینٹوں کی دیوار اور اس کے ایک طرف مڑتی مختصر سی راہداری۔ کیا آگے بڑھ جائے یا پلٹ جائے؟ خادم خاص ابھی تو پاؤں فضا میں اٹھا ہی تھا جب پیچھے سے آئی آواز پر وہ بے اختیار گھبرا گیا۔ مڑنے پر سامنے کماری ہاتھوں میں ایک تھال اٹھائے کھڑی ملی۔ تاثرات کے خالی پن سے لگتا تھا وہ اب تک خاموش کھڑی تھی۔ میں سابقہ ملکہ سے ملنا چاہتا تھا۔ لہجے میں خالص فاتر اسلام کی بدمزاجی گھلنے کا ناکام کوشش کی۔ کیوں؟ اور سپہ سالار کے بال سنہری جالی دار ٹوپی سے ڈھکے تھے۔ وہ خط میں فاتر جتنی جبکہ کاٹھ میں اس سے دگنی تھی۔ موجودہ مہارانی کا پیغام لے کر آیا ہو۔ کچھ دیر کماری اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے فیصلے کی منتظر ہو۔ فاتر اسلام کو سمجھ نہ آیا بات دہرائے یا بھاگ جائے۔
میرے ساتھ چلے، کہتے ساتھ وہ اس مختصر راستے کی جانب گئی جس کے سامنے ایک بوسیدہ لکڑی کا دروازہ تھا۔ بآسانی دروازہ کھولتے اس نے ایک طرف رکھی جلتی مشال اٹھائی اور گول چکر دراز زین طے کرتی نیچے چلنے لگی۔ فاتر نے چوچا نہ کی۔ جو مشال کی روشنی آگے جاتی راستہ منور ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک سلن زدہ بدبودار سی دیوار کو پار کرنے کے بعد فاتر کو فاصلے پر بنا ایک سلاخ دار دروازہ نظر آیا۔ اندر کا منظر اندھیرا تھا اور وہ جیل بے انتہا فاصلے پر تھی۔ ایسا کیا سنگین جرم کے اتنی خفیہ جگہ پر چھپایا جائے؟ ملکہ کو سب معاف ہے، بس ایک بغاوت نہیں۔ کامل کی بات یاد آئی تو ندامت دوبارہ سے ہونے لگی۔ کماری خاموشی سے آگے چلنے لگی۔ ہر اٹھتا قدم کسی پلسرات پر چلنے سے کم نہ تھا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اسے شانت کرنا چاہا جب سپہ سالار نے آگے بڑھ کر جیل کی سلاخوں پر دستک دی۔ کپڑے لے لو۔ فاتر نے کانپتے ہاتھ پشت پر باندھ لیے۔ وہ المیرا کے سامنے کمزور نہیں دکھ سکتا تھا۔ کماری نے مشال سلاخوں کے سامنے کی۔ روشنی اس کے برائے نام تھی، مگر مکمل اندھیرے سے پھر بھی بہتر۔ ذرا سی مہلت کے بعد ایک طرف کے اندھیرے میں سے ہلچل کی آواز آئی۔ فاتر اسلام زیر لب گنتی پڑھتے خود کو بکھرنے سے سنبھالے تھا۔ مشال کی روشنی میں سے ایک سفید ہاتھ زمین پر آگے آتے دکھا۔ گنتی کرتی زبان بے اختیار دانتوں تلے آئی تو وہ رہ کر جھکا، تبھی وہ نظر آئی، سیاہ عام لباس میں بے دل سی۔ فاتر اسلام پہلی نظر میں بکھر گیا، نہ اٹھ سکا نہ پلٹ سکا، بس وہیں کہیں ڈھہ گیا۔ اب مرنا، دور جانا یا آگے بڑھنا سب ناممکن تھا۔ چہرہ تو المیرا کا ہی تھا، مگر وہ انداز، وہ ادا، وہ شوخی، یہ سب کسی اور کی تھی۔ یہ وہ عورت نہیں جس کا وہ مجرم ہے، یہ تو اس کے جرم کا سانس لیتا وجود تھا۔ چہرے پر جا بجا نیل، انگلیاں ریت سے اٹھی ہوئی، گردن پر پسینہ، یہ سب اس کی بے وقوفی کا نتیجہ تھا۔ تھال میں رکھے کپڑے اٹھاتے المیرا اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ نہ کوئی تانا، نہ ہی شرارت، نہ نخرہ، اور نہ ہی فاتر اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑنا۔ دیکھنا تو دور، اس نے اس کی موجودگی پر رد عمل بھی نہیں دیا۔ ندامت کے بجائے اسے کچھ انجان سا احساس ہوا، جیسے دل کے ہوئے دو ٹکڑوں کو کسی کے بے اعتنا قدم روند کر آگے بڑھ گئے ہو۔ کیا تم ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ کماری کے پیچھے سے ایک عاجزانہ فریاد آئی۔ سپاہی ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے جواب الہامی ہوگا۔ فاتر نے بات دہرانے کے لیے جب لب جدا کیے، جب وہ مشال اسے تھماتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس میں کماری کے رویے پر غور کرنے کی سکت نہیں تھی۔ المیرا اس مختصر روشنی کے راستے میں نہ آئی۔ شمع اور چمک سے محبت کرنے والی لڑکی نے فاتر کی وجہ سے خود کو اندھیروں اور سیاہی میں ڈھکیل لیا۔ شرمندگی ہر نئے انکشاف پر گہری ہو جاتی۔ فاتر نے ہاتھ آگے بڑھایا، تب بھی وہ جس اندھیرے کونے میں چھپی تھی وہ سیاہی میں ہی ڈوبا رہا۔ یوں کہ فاتر اسلام جتنا مرضی جھکتا وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کے زخموں کی نوعیت جانچنا چاہتا تھا۔ کیا کسی نے اس کی مرہم پٹی بھی کی تھی؟ وہاں کھڑے وہ جملوں کو ہر طرح سے ترتیب دیتا رہا، مگر کوئی بھی تشکیل موزوں نہ تھی۔ گلا کھنکارا، یوں جیسے کہنا ہو میں یہاں موجود ہوں۔ آواز باہر نکلنے سے پہلے ہی لب بند کر لیے، اب کہ اسے قدرے الجھن ہوئی۔ ظاہر ہے اپنی غلطی ماننا آسان تھوڑی تھا، مگر اس مرتبہ اسے غصہ خود پر آیا کہ آخر اسے نظر انداز ہونا اس قدر ناگوار کیوں گزر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ اسی سرد مہری کا حقدار تھا۔ ذہن رضامند تھا، مگر یہ دل، یہ کیوں جلد سا رہا تھا؟ گہرا سانس لیتے اس نے ماتھا سلاخوں سے لگا دیا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ پہلا جملہ جو زخمی قیدی فاتر اسلام سے ملنے پر المیرا نے کہا تھا۔ آزاد فاتر اسلام بھی یہی کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ پکار بیٹھا۔ ملکہ، آس، عقیدت، ندامت، بے چینی، مگر سب سے بڑھ کر ادب کا جذبہ فاتر اسلام کے لہجے میں جھلکتا تھا۔ جلتی لکڑی کی آواز، شرمندہ دھڑکنیں، اور کمرے کی تاریکی میں وہ المیرا کی آواز کا منتظر تھا۔ سلاخوں سے ماتھا جوڑے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا انتظار ہجر بن کر لوٹا۔ المیرا عنایت محسن کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس عورت کے زبان سے الفاظ ادا بعد میں ہوتے ہیں، فاتر کے کانوں میں سیسا پہلے گھل جاتا ہے۔ قسمت آج اس کو اس حد پر لے آئی جہاں الفاظ تو کیا، وہ اس عورت کی آواز سننے کے لیے بھی ہر بازی ہارنے کو تیار تھا۔ گہرا سانس اندر لیتے الفاظ سمیت سانس بھی لبوں سے واہ کی۔ تم سو تو نہیں رہی؟ کوئی جواب نہ ملا۔ گل ملکہ بن چکی ہے، دوبارہ سے ناکام کوشش میں شرمندہ ہوں۔
ہوائیں، مشال، قدرت سب ساکن ہو گئی۔ فاتر کو جو ڈھارس تھی کہ معافی پر سامنے والی ضرور کوئی رد عمل دے گی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ قبولیت کا مرحلہ بھی یک طرفہ رہا۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس کی گرفت سلاخوں پر ڈھیلی ہوئی، حلق میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی، جو مایوس سماعت کی بے صبری میں سنائی دی۔ آسودگی سے مسکراتے اس کی کھلتی آنکھوں میں اذیت تھی۔ معافی ملے گی، حکم سنانے والا التجا پر اتر آیا۔ یہ اس کا پچھتاوا تھا یا بے چینی یا کچھ اور؟ آخری سوچ پر دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ نفرت کے تابوت کی بنیادیں دہل گئیں۔ آنکھوں کے گوشے خوف سے سرخی میں دوڑنے لگے، حساسیت ایک نقطے پر مرکوز، اور قدم دھڑکن سمیت تھم گئے۔ اندھیری کوٹری میں دیکھتے ڈھیر سا تھوک نکلا۔ بے بسی، تفکر، فریاد یا احساس جرم، اگر یہ سب ہوتے تو باوجود غلطی ماننے کے کیوں رگوں میں گردش کرتا خون کاٹ رہا تھا؟ بے جان ہاتھوں کو اٹھاتے اس نے ایک آخری مرتبہ زنگ آلود لوہے پر رکھا۔ میں ماضی میں اتنا بہادر نہیں تھا ملکہ کہ اپنا کیا ظلم تسلیم کر لیتا، مگر اس مرتبہ میں سب کے سامنے تمہیں سر اٹھا کر جینے کی ہمت دوں گا۔ یہ میرا وعدہ نہیں، مقصد ہے۔ اس مرتبہ اس نے جواب کی جستجو میں گھڑیاں نہیں گنی، وہ جواب کا متمنی تھا بھی نہیں۔ یہ تنہا جنگ تھی جس میں ساتھی اس کی سوچ اور ہتھیار اس کی زبان تھی۔ کسی بدی میں ڈوبے انسان کے مقام تک آتے وہ اپنے اصول جو بھول گیا تھا۔ قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھاتے وہ رکے بنا دور چلتے گئے۔ وہ ہر وقت المیرا کو خاموش ہونے کی نصیحت کرتا تھا۔ آج وہ جب حقیقتاً خاموش ہو گئی تو فاتر اسلام کی دنیا خاموش ہو گئی۔ اس شام المیرا سے مل کر آنے کے بعد نہ جانے اس کے قلم میں ایسی کیا اجلت آئی کہ وہ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک جاگ کر بس لکھتا رہا۔ خالی قہوے کی پیالیوں کا ایک مینار اس کی جلتی موم بتی کے قریب بنا تھا۔ گلاسوں سے ٹکراتی روشنی واپس آ کر کتاب کے سیاہ صفحوں پر بکھر جاتی، جہاں ایک جھکے سر کی گول لٹ کاغذ سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی تھی اور ماتھے پر پسینہ، آنکھوں میں پختگی تھی جبکہ یقین پرعزم۔ گودام میں موجود ایک جھکی میز پر کتاب رکھے فاتر اسلام نے اپنے دل سے لکھے الفاظ قلم بند کیے۔ آپ کو دل میں اترنے سے اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ مجھے امید باندھ لینا ڈراتا ہے۔ خود ہی ذہن میں سپنا کے سوال کا جواب دیا، وہ سب جملے جن پر اس نے ماضی پر بند باندھا تھا۔ تو پھر تو دوسری وجہ یہی بچتی ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے خود ہی متاثر نہیں، کہ آپ اپنے آرٹ پر مطمئن نہیں۔ میں مطمئن ہو کر اپنے حال سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہتا۔ اگلا صفحہ پلٹا، الفاظ تھے کہ اس سے ایک پل کے لیے بھی نہیں بچھڑے۔ آپ کے الفاظ آپ کے وجود کا حصہ ہے مسٹر اسلام، صحیح کہہ رہی ہو۔ آخری مصرع لکھتے اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹتا دھیرے سے میز پر جا لگا۔ میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا تھا، تبھی لفظوں سے کبھی دوستی نہیں ہو پائی۔ آج جو لکھا ہے سچ کی سیاہی سے منور ہے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ الفاظ میرا ساتھ نہ دیتے؟ موم بتی کی جلتی شمع میں سنہرے کاغذ پر لکھے سیاہ الفاظ کمرے کی ہر شے کو پس منظر بنا گئے۔ خود اسے اپنا وجود بھی بے معنی سا لگا۔ کتاب کا پہلا صفحہ کھولا اور کاغذ کے سلوٹے درست کرتے اس نے ابتدائی شعر پڑھے۔ وہ جو خواہشات کے بوجھ تلے دبی ہے، وہ جو ان کا بوجھ بھی دوسروں پر ڈالی ہے، وہ جس کا دامن وفا سے خالی ہے، دل اس کا بھی احساس سے عاری ہے۔ ملکہ، وہ جو روز نیا سوال کرتی ہے، وہ جو ان سوالوں کے جواب بھی دوسروں سے مانگتی ہے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود بھی وہ اپنی لکھائی کے پس منظر کو نہ سمجھ سکا۔ آخر کیوں لکھے تھے یہ الفاظ؟ کیا مطلب تھا ان کا؟ قلم کو سیاہی میں ڈوبتے اس نے ہاتھ سے اسے کچھ جھٹکے دیے اور پھر کاغذ اس کے قریب لایا۔ ہر نظم کا کوئی نام ہوتا ہے، بے نام چیزوں کے آگے ہمیشہ سوالیہ نشان رہ جاتے ہیں۔ لبوں کو سختی سے ملاتے اس نے انگلیوں میں قلم گھمایا۔ بارہا کوشش کے باوجود بھی ذہن نئی سلیٹ کی مانند خالی تھا۔ تھک کر سانس نکالتے اس نے گردن پیچھے پھینک دی، بھری ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اب ایک نئی کشمکش اس کے ہاتھ میں تھی۔ زندگی میں مصائب کم تھے، جو ایک عدد کا اضافہ مزید ہو گیا۔ باب منصف، اس نے شاید ہی کبھی اپنے 25 سالہ زندگی میں اس قدر صاف اور نفیس لباس پہنا ہوگا۔ سفید ریشمی جلابیہ میں اس کی کمزور قامت اگر سلیقہ مند دکھتی تھی تو موجودگی اتنی ہی چھوٹی تھی۔ البتہ بیڑیاں اس کے غلامی کا اعلان کرنے کو کافی تھی۔ اپنے اس شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانے والی منصف گاہ سے نکل کر وہ ایک نسبتاً ہوادار اور اچھے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ یہ رحمتیں اس پر گل کے احکام کی عنایت تھی۔ ملکہ کی تاج پوشی کے بعد یہ گلجان کی کابینہ سے پہلی ملاقات تھی۔ اپنے تخت پر براجمان اس کے دائیں اور بائیں وزراء آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
ایسے میں ایک کرسی پر دبیر السازار جبرن بیٹھا ہتھکڑیاں پہنے ہوئے تھا۔ بھلا وہ کہاں تک ہی جا سکتا ہے؟ طبی امداد کی کوششوں اور نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے 2 قابل اعتماد ملازمین شہزادی ابیل اور شاہی منصف کے ساتھ مشورہ کیا ہے، اور بالآخر اس تاج کی بنیادی فرائض کو مد نظر رکھتے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ سب سے پہلے 6 بیمار افراد کو گائے کا کے ساتھ آزمایا جائے گا۔ اگر وہ مثبت نتائج دکھاتے ہیں تو ہم یہ برائے عام کریں گے۔ اس سلسلے میں غمار سے چاہوں گی اور وہ ایسے 6 لوگوں کے نام بتائے جو موت کے دہانے پر ہوں۔ بات کو طول دینا کوئی گل سے سیکھے۔ غمار کھنکارتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے آگے آئی، جبکہ وہ دبیر وہاں بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ مشیر کب بنا اور یہ معاملہ کب طے ہوا۔ آپ کے احکام سر اول ملکہ، مگر یہ گائے کا صرف مرض کو بڑھنے سے روک سکا ہے، بیمار کو شفا نہیں دے سکتا۔ تبھی تو ان 6 افراد کو جانچا جائے گا۔ اگر مرض رک گیا تو انہیں زندگی سے کچھ سانسوں کی مہلت مل جائے گی۔ گل کے فیصلے پر سب خاموش رہے، البتہ کامل زیر لب مسکرا کر رہ گئی۔ تبھی دبیر کی نظر وزراء کے پیچھے کھڑے فاتر اسلام پر ٹھہری۔ آنکھوں کی سرخی شب خوابی کی علامت تھی۔ علاوہ ازیں بحیثیت ملکہ میں ایک اور اہم نتیجے پر پہنچی ہوں۔ ستاروں سے چمکتے لباس میں بھی وہ دبیر السازار کو پہلے کی طرح متاثر نہیں کر سکی۔ ہم اپنے کچھ اہم ساتھیوں کو لیبیائی حکومت سے مذاکرات کرنے بھیجیں گے۔ جب معاملات باہمی اتفاق اور بات چیت سے طے کیے جا سکتے ہیں تو پھر تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت؟ کئی چہرے دم سادھے اسے سن رہے تھے جب نیلی آنکھیں مصنوعی تکبر کی مضبوطی لیے سیدھ میں دیکھنے لگیں۔ جنگ کا اعلان منسوخ کیا جاتا ہے۔ ماہ نگار نے گردن پوری گھما کر گل کو دیکھا۔ ساتھ بیٹھی ماہ کامل بڑی بہن کی بے چینی پر محفوظ ہوئی۔ جان کی امان چاہتی ہوں مگر ملکہ یہ ناممکن ہے، وہ ہمارے دشمن ہے اور دشمنوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر اقوال نہیں طے کیے جاتے۔ نگار تخت کے سامنے بچھے قالین کے سامنے آ رکی۔ گل جان نے اسے بیزاری سے دیکھا۔ تاج نے مجھے منتخب کیا ہے، میں بہتر جانتی ہوں کون سا راستہ بھلائی کی طرف جاتا ہے اور کس راستے کی منزل تباہی ہے۔ نگار نے کہنے کو لب واق کیے جب کمرے میں کسی کی ہنسی کی آواز گونجی۔ تمام نگاہیں کامل پر ٹھہر گئی جو منہ پر ایک دستانے والا ہاتھ رکھے کھی کر رہی تھی۔ گل جان کا دل لمحے بھر کو خوف زدہ ہوا۔ دربار میں بیٹھ کر بافضول ہنسنے کا مطلب جانتی ہے مہارانی کامل؟ کامل نے ہنسی کا گلا گھونٹتے گل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظر ملا کر ہی تباہ کر دیتی تھی۔ گل نے غیر ہوتی حالت سے سوچا۔ بافضول تو نہیں، البتہ بروقت ہنسی ہو۔ حیرت ہے کسی اور ملک کے زر اور زمین پر پلتے آپ دشمن سے اپنی ملکیت ہتھیانے کے بجائے فریاد کریں گی۔ اس وقت ملکہ ماہ کو لگا جیسے وہاں موجود تمام اس پر ہنس رہے ہو۔ کامل اور بھمن تو البتہ سرِ عام مسکرا رہے تھے۔ فریاد اور مذاکرات میں کافی فرق ہے رانی ماہ کامل۔ کاش آپ نے بھی کچھ مذاکرات نبھا لیے ہوتے تو آج اس تاج کو دیکھتے ٹھنڈی آہیں نہ بھر رہی ہوتی۔ ماہ کامل کے ہونٹ نیچے کو مڑے۔ اپنی بات کرتے وہ مجمع میں ایک طوفان ہی تو لا چکی تھی کہ اب مہمان اپنے میزبان کی گردن کو آئیں گے۔ وہاں بیٹھے وزراء میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ جب گل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی یہ علامت تھی کہ محفل برخاست کی جاتی ہے۔ دروازے سے باہر جانے تک کامل کی پرسوچ نگاہوں نے ملکہ کے چگے کا تعاقب کیا۔ وہ کافی دیر سے ملکہ کی آرام گاہ کے باہر موجود تھا، سینے پر بازو باندھے اور گردن میں وہی لوہے کا ہار پہنے جو اس کی سزا تھی۔ کچھ دیر اور آسمانی کامدار لباس پہنے گل جان ایک طرف سے سیڑھیاں اترتے سامنے آئی۔ لباس کا رنگ بالکل اس کی آنکھوں جیسا تھا، جبکہ بالوں کو بلدار جوڑے میں بند کیے ایک نازک دوپٹہ ان سے ٹنگا تھا۔ دستانوں کی انگلیوں پر وہ انگوٹھیاں جو کبھی المیرا کی ہوتی تھی۔ دروازے کے باہر دبیر کو دیکھا تو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ اپنے ملکہ والے شاہی دور سے لوٹی تھی۔ کیسے ہو مشیر خاص؟ گردن پر پہنے ہار کو ڈھیلا کرتے کہا۔ وہ خوش تھی بھلے ہی جتنی الجھن میں ہو۔ دبیر نے محسوس کیا جب سے گل ملکہ بنی تھی مسکرانا جیسے اس پر فرض ہو گیا تھا۔ ملکہ کے مقام سے مستعفی ہو جا۔ گل نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ دبیر نے فاتر کو گھول کر کب پی لیا؟ بڑے ناشکرے ہو تم، میں یہاں تمہیں بھی عیش و آرام میں رکھنا چاہتی ہوں اور ایک تم ہو۔ افسوس کرتے اس نے پاؤں اونچی جوتی سے آزاد کرتے ایک طرف موجود ٹھنڈے پانی کے برتن میں رکھنے کو بڑھائے، جب دبیر نے تیزی سے آتے پاؤں کی مدد سے پانی گرا دیا۔ دبیر تم اس سب کی حقدار نہیں۔ گل کی چیخ سے بے نیاز اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ آج سامنے والی پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔
تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، تم ملکہ ہونے کے ہرگز قابل نہیں۔ اس کا اونچا لہجہ لڑکھڑاہٹ کے زیر اثر تھا، گل کے چہرے پر پیچیدگی کا ہر رنگ نمایاں ہوا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ دبیر دھیرے دھیرے دروازے کی طرف الٹے قدم بڑھانے لگا۔ اپنی کتاب لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ حد تھی، ملکہ کا بھی کوئی معیار تھا بھائی۔ معلوم ہوتا ہے اپنی اتنے دن کی سزا بھول چکے ہو۔ کیا کہتے ہو، دوبارہ بند کروا دوں؟ مگر دبیر اس کے بارعب انداز سے لاپرواہ اسے ہمدردی سے دیکھتا گیا، لہجہ چپتا مگر آنکھیں تنبیہ کرتی۔ المیرا کو نکال لاؤ ورنہ تمہاری حکومت زیادہ دن نہیں رہے گی۔ تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ مجھے اس فتنہ کی ہرگز ضرورت نہیں۔ فاتر تمہارے ساتھ کا حقدار ہے ہی نہیں، تم جیسی کمزور عورت اس کے برابر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ اسے للکار رہا تھا اور وہ طیش میں آ رہی تھی، مٹھیاں بھیج کر بآواز بلند سانس خارج کی۔ اگر وہ دونوں اتنے ہی دل کے قریب ہے تو جاؤ، لوٹ جاؤ انہی کے پاس۔ تصدیق سے اس کی گردن تک سرخ پڑ گئی۔ بھاری سانس لیتے وہ خود پر قابو رکھے تھی جب دبیر دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے ایک ملامتی نگاہ ڈالنا نہیں بھولا۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ گیا، بھلا اس نے پہلے کبھی کسی کے جذبات کی پرواہ کی تھی جو آج کرتا؟ ان منحوس بیڑیوں نے اس کی حرکات پہلے سے بھی زیادہ کم کر ڈالی۔ راہداریوں میں آگے بڑھتا وہ اپنی ایک پرانی ملاقات ذہن کے خانوں میں دہرا رہا تھا، جب قدم ایک نامانوس منظر کا دیدار کرتے ڈگمگاتے ہوئے ٹھہرے۔ تہہ خانے کو جاتے راستے کے باہر فاتر اسلام کھڑا سپاہیوں سے بحث میں مصروف تھا۔ جب کچھ جملے دبیر کے کان میں بھی پڑے، مجھے کماری نے پیغام بھجوایا تھا کہ باغی ملکہ کا سامان نیچے سے آ کر سمیٹ لو۔ یقین نہیں تو نیچے ہی ہے کماری ملکہ کے پاس، جاؤ پوچھ لو اس سے۔ دونوں سپاہی عورتیں یقیناً اس ہنگامے سے بیزار ہو چکی تھیں، تبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ خیال کیا۔ ادھر کھڑے رہنے سے اگر الہام ہوتے تو میں اب تک نیچے جا چکا ہوتا۔ جاؤ جا کر پوچھو کماری سے، وہ ملکہ کے پاس ہے۔ لڑتے ہوئے فاتر یہ قطعاً بھول چکا تھا کہ المیرا کو سربراہی کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے، شاید وہ اس کے لیے آج بھی ملکہ تھی۔ گہری سانس لیتے ایک سپاہی نے اپنی ٹانگوں کی قربانی دی جب دبیر الساززار فاتر کے کندھے کے قریب آ ٹھہرا۔ لوہے کی بھاری آواز پر قدم آمد مرد نے پلٹ کر دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر آج وہاں بیزاریت کی جگہ بے قراری تھی۔ لب کاٹتے اور انگلیاں چٹکاتا یہ مرد کوئی اور تھا۔ المیرا اب ملکہ نہیں رہی سیدی، اس نے عربی میں یاد دہانی کروائی، جبکہ فاتر کی بصیرت سپاہی کی لوٹ آنے کی منتظر تھی۔ بے صبر آدمی نہ ہو تو معلوم ہے پھر ملکہ بلانے کا پس منظر۔ فاتر نے بے دہانی میں پیچھے دیکھا۔ اس کے نام کا مطلب بھی تو ملکہ ہے۔ وہ ابھی بھی بنا رکے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ بس نہ چلتا اڑ کر سپاہی کا جواب سناتا تو نام لے لینا، آسان حل۔ مشکل ہے، بے بسی بھری شکست دبیر محسوس کر سکتا تھا۔ یہ جواب دیتے وقت فاتر کا ذہن غیر حاضر تھا، یوں جیسے جواب ذہن پر نقش تھا اور دینے کے لیے سوچنے کی مہلت غیر ضروری تھی۔ اس سے پہلے منصر مزید سوال کرتا، وہ سپاہی لوٹ آئی تھی اور فاتر کی اجرت کچھ مزید ہی دگنی ہو گئی۔ جا سکتے ہو نیچے، کماری نے بلایا ہے۔ ہانپتے ہوئے اس نے دیوار کا سہارا لیتے کہا۔ فاتر نے آؤ دیکھا نہ تھا اور سر پٹ نیچے دوڑ لگا دی۔ پیچھے تنہا موجود اس کا سابقہ شاگرد چہرے سے نہیں البتہ دل سے رویوں کا بدلاؤ محسوس کر سکتا تھا۔ باپ ملکہ اندھیروں کو خود پر اوڑھے اسے 2 دن ہو چکے تھے۔ کھردری زمین پر لیٹے اس کا آدھا وجود چادر پر تھا اور نگاہ چھت کی سمت۔ انا اور تکبر کا مینار دھب سے زمین پر آ کر چکنا چور ہوا تھا۔ ہر وقت بولنے والی لڑکی کی زبان پر کل سے قفل چڑھا تھا۔ یوں ہی لیٹے وہ اب تک کل کے اپنے مہمانوں کو بھولی نہیں تھی۔ فاتر اسلام نے اس سے معذرت کی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کس بات کی معافی؟ وہ تو مظلوم ہے، ظالم تو المیرا تھی۔ ان دونوں میں اس پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ برداشت کے حدود کے پار بدلہ ہوتا ہے اور حدود پار کرنے کی سزا متعین۔ جو سب اس نے کیا تھا، اس کے بعد وہ خود کو فاتر سے نظر ملانے تو دور، اس کو اپنا آپ دکھانے کی قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اپنی خجالت اور شرمندگی کے ہاتھوں مجبور اس نے بے شمار دعائیں کر ڈالی کہ اب فاتر اس سے ملنے نہ آئے۔ کروٹ بدلتے وہ ایک اندھیرے کو چھوڑتی دوسری سیاہی کی طرف پلٹ گئی، دوبارہ سے اس سفر پر روا دوا جو اس کو تباہی کے دہانے تک لایا تھا۔ 7 سال قبل بے ایمانیہ سے مصر بھیجنا اس کے باپ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اڑان تو ان کی فرسٹ ورلڈ کنٹری کی تھی، مگر المیرا کے کرتوت اور تعلیمی کارکردگی کو دیکھتے وہ سب ایک سہانے خواب سے کم نہ تھا۔ یوں ہی ایک دن وہ زاہد کے کمرے میں موجود اس کی الماری کو ترتیب دے رہی تھی جب اس کے ابا کی آواز نچلی منزل سے سنائی دی۔ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا اس کا ہم شکل بھائی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے عنایت کہاں ہو؟ اس کے باپ کا جذبہ ولولہ انگیز تھا، تبھی وہ بغیر انتظار کیے خود ہی اوپر چلے آئے، گندمی شلوار قمیض اور ہاتھ میں ایک بھورا لفافہ تھامے۔ اس کا باپ آج بھی خوبصورت تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ ایک سنگل بستر پر
پدھارتے انہوں نے المیرا کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، خود کی طرف بڑھا۔ وہ خاکی لفافہ ہاتھ میں لیتے اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ اندر موجود ایک پاسپورٹ، ویزا، کچھ اہم کاغذات اور آخری کاغذ کو نکالتے المیرا کی انگلیاں تھم گئی۔ وہ اس کے باپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ المیرا نے ساتھ بیٹھے زندہ باپ کو دیکھا، اس کی حیرت پر ہنس پڑے اور کاغذات سمیٹ لیے۔ میں نے زاہد کو کام پر لگایا تھا کہ جب کبھی کوئی تعلیمی کونسل ضرورت مندوں کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرے تو فوراً مجھے بتائے۔ جیسے تمہارا تعلیمی ریکارڈ رہ چکا ہے، تمہیں اسکالرشپ ملنا تھوڑا مشکل تھا، مگر پھر نعیم کو اوقات یاد کروانے کے لیے کچھ بھی۔ وہ اگر جھوٹے وظیفے کی بنیاد پر واہ واہ کروا سکتا ہے تو میں سچے سے کروا کر اسے نیچا دکھاؤں گا۔ اپنے دوست کے ذکر پر لہجہ سخت ہوا، جو اپنی تعریف پر فوراً ہی کھلکھلانے لگا۔ مصر میں واقع ایک NGO نے کفالت کی بنیاد پر جنوبی ایشیائی طلباء کو وظیفے بانٹنے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اپنے کچھ مصری دوستوں سے معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا وہ NGO کچھ روسا اور فلنتھروپسٹ چلا رہے ہیں جن بچوں کی سرپرستی کے لیے کوئی نہیں۔ یہ اسکالرشپ ان کے لیے ہے۔ ماں تمہاری پہلے ہی حیات نہیں رہی اور بچا میں تو یہ جھوٹا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تمہیں خوابوں تک لے جائے گا۔ المیرا کی گود میں دھرے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ ایک ایسا سودا تھا جو اپنے باپ کو دنیا کی نظر میں مردہ بنا کر کرنا تھا۔ دور بیٹھا عقبی سن کر بھی انجان بنا رہا۔ ابا، کیا یہ بے ایمانی نہیں؟ ہم کسی حقدار کا حق مار رہے ہیں۔ سر اٹھا کر اس مرد کو دیکھا جس پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی۔ اپنی ماں والی باتیں مت کرو عنایت۔ المیرا کے لیے یہی جملہ چپ لگانے کو کافی تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں جیسی نہیں بنے گی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مواقع پیدا کیے بغیر جینے سے موت بہتر ہے۔ کندھے پر باپ کی مضبوط گرفت اور اپنی ہی ہم رنگ آنکھوں میں دیکھتے المیرا نے ابھرتی نیکی کو دباتے سر اقرار میں ہلایا۔ اگر یہ راستہ اسے آزادی کی طرف لے جاتا ہے، پھر کیا درست کیا صحیح۔ محسن حسین کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ عموماً اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مجھے تو پڑھائی کے نام سے جان جاتی تھی اس کی۔ لے، اس میں ہیرا پھیری کرنا کون سا مشکل ہے؟ المیرا نے سکون کی سانس لی۔ چلو، کم از کم آزادی کی خاطر زیادہ مشقت نہیں کرنی ہوگی۔ کسی نے اس وقت المیرا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ بآسانی ملی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی ابھی مزید معاملات طے کر رہے تھے جب ان دونوں کو چھوڑتے دور بیٹھے عقبی کے کندھے سے جھانکو۔ پچھلے 15 منٹ سے بجھی اسکرین کو تکتے مسلسل کی بورڈ پر شہادت کی انگلی سے دستک دیتا نہ جانے کہاں گم تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کی کی بورڈ پر بغیر رکے دھمک ہو رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، یہ آواز ماضی سے حال میں لائی جب اس نے ہڑبڑاہٹ میں آنکھیں کھولتے سر اٹھایا۔ کوئی ابھی بھی سلاخوں پر دستک دے رہا تھا۔ جب المیرا نے سوئی ہوئی آنکھیں ملی، چراغ کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی آج کی ملاقات کا وقت ہو چکا تھا۔ تمہارے لیے کھانا آیا ہے، لے لو۔ نیچے سے کھانے کے برتن کھسکاتے کماری ہمیشہ کی طرح مضبوط ذرے میں موجود تھی۔ خدا جانے اس سب میں اس سے گرمی کیوں نہیں لگتی تھی۔ آگے بڑھ کر کھانے کے برتن قریب کرتے وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ کہاں وہ رنگا رنگ کھانے اور کہاں یہ ابلے چاولوں کے ساتھ ہڈیوں کا شوربہ۔ مگر بنا کوئی شکایت کیے وہ سلاخوں سے پشت کیے کھانے لگی۔ قسمت قبول کرنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ اب جو تھا وہ بہت تھا۔ کماری کی نگاہ ایک پل کو بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ المیرا اسے نظر انداز کیے کھاتی گئی۔ باقیوں کی نسبت کماری نے اسے کبھی نیچا دکھانے یا فضول بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ المیرا کو دبیر کی بچھڑی ہوئی بہن لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب ایک سپاہی بھاگتے ہوئے کماری سے سوال کرنے آئی۔ سپہ سالار نے چہرہ پھیرا۔ اوپر وہی اس کا خادم شور مچا رہا ہے کہ اسے آپ نے بلایا تھا۔ کیا جواب دوں؟ المیرا کے ہاتھ چاولوں پر ہی ٹھہر گئے۔ بالوں نے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا تھا، مگر باوجود اس کے وہاں پر آتے خوف کے بادل اندھیرے میں بھی پہچانے گئے۔ اس نے تو کبھی نہ ملنے کی اتنی دعائیں کی تھی، کیا ساری دعائیں رد کر دی گئی؟ کیا خدا بھی اس کے ساتھ نہیں تھا؟ پھر ایک طرح سوچ ذہن میں ابھری، خدا تو صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، حق مارنے والوں کا خدا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ آنے دو۔ قدر توقف کے بعد کماری نے جواب دیا، جسے سنتے سپاہی انہیں قدموں سے واپس دوڑ گئی۔ المیرا کو یاد نہیں پڑتا اس سے پہلے آخری مرتبہ کب اس کا دل اس تیزی سے دھڑکا ہو۔ جس آدمی کو خوف زدہ کرنے کے وہ منصوبے بناتی تھی، آج وہی اسے اپنی ڈر کی چادر سے ڈھانپ چکا تھا۔ بظاہر بے نیاز بنے وہ کھانا برائے نام کھا رہی تھی جب سیڑھیاں عبور کرتے فاتر اسلام نے زمین پر پہلا قدم رکھا۔
پہلا قدم دھرا۔ اتنے فاصلے پر بھی اس کی سماعت اس مرد کے قدموں کو پہچان گئی تھی۔ فاتر کا اٹھتا ہر قدم المیرا کے خون میں ارتعاش پیدا کرتا گیا۔ اسے لگا اگلے ہی پل دل دھڑکے گا اور سانسوں کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ قریب آتے وہ کماری سے مخاطب ہوا۔ المیرا یوں ہی پشت کیے لاپرواہ بنی رہی، جبکہ در حقیقت وہ ہوا کے بلبلے کی طرح وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ مجھے بغاوت کے حوالے سے ملکہ سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ کماری کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ فاتر کو کبھی کبھار وہ آصف زدہ سی معلوم ہوتی۔ قدرے وقفے کے بعد اس نے ایک نگاہ المیرا پر ڈالی اور جلتا چراغ فاتر کو تھماتے اس کی جیب ٹٹولی۔ فاتر کے لیے یہ حملہ اچانک تھا۔ بنا احتجاج کیے اس نے چپ چاپ اپنی تلاشی کروائی۔ جب کماری نے بائیں جیب میں سے ایک کاغذ اور قلم برآمد کیا، دل ہی دل میں اپنی بدقسمتی پر لعنت بھیجتے اس نے تاثرات سپاٹ رکھے۔ کم از کم ایک بات تو ثابت ہوئی، وہ یہاں اپنی تراکیب نہیں آزما سکتا۔ کماری وہ چیزیں ضبط کرتی، سیڑھیوں کی طرف چلتی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی تنبیہ۔ فاتر اسلام کی حیرت جائز تھی۔ ماہ ملکہ میں موجود تمام شیاطین میں وہ واحد کٹ پتلی لگتی تھی۔ بے آسرا کھڑے وہ اس کی چھوڑی جگہ کو دیکھتا گیا۔ جب برتنوں کی آواز اسے حال میں لائی، کیا ہوا جو ایک راہ چھن گئی وہ کوئی اور حل ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ حقیقت تھی، آج وہ کسی ندامت، معذرت یا التجا کی کشش میں یہاں تک نہیں آیا تھا۔ بس قدم بے چین تھے اور خود بخود راستے کا تعین کرتے اسے منزل تک لے آئے۔ یہاں آ کر وہ بے صبری، بے چینی اور نا امیدی سب یوں لاپتہ ہوئی جیسے راستے پر ہمراہی میں وہ تھی ہی نہیں۔ کیسی ہو ملکہ؟ کہاں وہ کڑوا کسیلا لہجہ، کہاں یہ دوستانہ رویہ؟ المیرا البتہ احساس کمتری کے ہاتھوں کچھ نہ بولی۔ اچھی بات ہے تم سو نہیں رہی۔ پائچے اٹھاتے وہ سلاخوں سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ یوں کہ قید کے اندر باہر بیٹھے دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ بول بھی نہیں رہی؟ خیر ہے، دونوں کے حصوں کا میں بول لوں گا۔ کیا وقت آ گیا تھا؟ المیرا کے ساتھ محو گفتگو وہی سوال کر رہا تھا، وہی جواب دے رہا تھا اور وہی بس بول رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ خاموش ہو جائے، وہ چلا جائے، وہ پلٹ کر نہ دیکھے۔ المیرا بیکار تھی، فاتر بلندی پر تھا اور وہ پستی میں دھسی۔ میں جب تمہیں زہر دینے کے الزام میں قید ہوا تھا، برتن سمیٹتی عورت کی سانسیں بھی اس کے الفاظ پر متوجہ تھیں، تو سب سے زیادہ مجھے اپنا ماضی یاد آیا تھا۔ میرے باپ پر الزام لگنا، میری ماں کے چلے جانا، میرا تنہا ہونا اور پھر میری ماں کی موت۔ وہ اپنی ذات کی پوشیدہ پہلو اس عورت کے سامنے بکھیر رہا تھا جس کی موجودگی اس کے لیے جہنم واصل ہونے سے کم نہ تھی۔ المیرا اپنا سر سلاخوں سے جوڑے پہلی مرتبہ سامع کا کردار ادا کرنے لگی۔ اگر یہ اس کی ظلمت کم کر سکتا ہے تو یوں ہی صحیح۔ پتہ ہے ملکہ، وہ ٹھہرا، یہ نام کتنا خوبصورت تھا۔ مجھے لگتا تھا اس دنیا میں اگر میں نے کسی سے بے لوث محبت کی ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ قید میں سزا کاٹتے اندازہ ہوا کہ باپ سے تو محبت سے زیادہ عقیدت ہے، اور ماں، اس سے نبھائی نفرت میری محرومیوں کے آگے بہت چھوٹی۔ باپ اگر چھوڑ کر جاتا تو میں ان کے پلٹ آنے کی دعا نہ کرتا۔ ماں جو زندہ نہیں رہی، اس کے لوٹ آنے کی دعا میں آج تک کرتا ہوں۔ وہ دو انا پرست لالچی لوگ اپنے گناہوں اور گھمنڈ کے ملمؤں سے آزادی کی راہ پر تھے۔ ایک سلاخوں سے جڑی اندھیرے قید میں تھی تو دوسرا اس کے کندھے کے ساتھ موجود سلاخوں کے باہر روشن آزادی میں تھا۔ دونوں کے چہرے پر مخالف سمت، دونوں کے دل آمنے سامنے۔ میں نے اپنی ماں کو بہت یاد کیا ہے ملکہ، وہ مجھے چھوڑ گئی تو پلٹ کر کبھی خیر خبر بھی نہیں لی۔ غصہ اور ناراضگی تو شوہر سے تھی، پھر بیٹے سے کیوں منہ موڑا؟ میری بہن کہتی ہے جس دن وہ روڈ حادثے میں ہلاک ہوئی تھی اس دن وہ میری اسکول سے لگائے جانے والی شکایت پر ملنے آ رہی تھی۔ المیرا کو اس کا لہجہ کہیں سے نم محسوس ہوا تو کہیں وہ خود پر ہنستا ہوا۔ میں بھی کتنا بدقسمت ہوا پھر دعا کرتا رہا کہ وہ لوٹ آئے، اور جب وہ واپس آنے لگی تو قدرت نے انہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ اسے میں خود کی سزا سمجھوں کہ میں نے ماں کے ٹوٹے دل کی پرواہ کیے بنا اپنی خواہش کو سر اول رکھا، یا اسے میں صدیقہ اسلام کی سزا سمجھوں جس نے اپنی خود غرضی میں بیٹے کو نہیں دیکھا تو خدا نے اس پر بھی اپنی رحمدلی کی چادر اٹھا لی۔ سر سلاخوں سے جوڑے وہ بے حس و حرکت تھی۔ فاتر کو ایک سننے والا درکار تھا اور المیرا کو ایک سنانے والا۔ قیدی کے دل پر لگی نفرت کی زنجیریں کمزور ہونے لگیں۔ تم نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں عورتوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں۔ المیرا کو یاد آیا کروز میں ہونے والے قتل سے کچھ دن پہلے ڈرامہ دیکھتے اس نے فاتر سے یوں ہی سوال کیا تھا۔ میں کافی عرصہ اس کا جواب ڈھونڈتا رہا مگر ناکام ہو گیا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری نفرت کی بنیادی تو سراسر میری انا، تکبر اور ضد پر کھڑی تھی۔
میں انہیں بزدل جان کر کمتر سمجھتا تھا، ضدی مان کر بیوقوف لگتی تھی، اور صرف اپنا سوچنے پر میرے نزدیک وہ خود غرض تھی۔ ہاتھوں کی لکیروں سے کھیلتے اس نے بولنے کے لیے سانس لی۔ ماہ ملکہ نے بھلے سے ہمیں برباد کر دیا ہو، مگر ایک چیز ہے جو شاید میں یہاں نہ آتا تو کبھی نہ سیکھ پاتا۔ جو ساری برائیاں میں عورتوں سے جوڑے تھا، وہ سب خصوصیات تو مجھ میں بھی ہے۔ میں بھی بزدل ہوں جو دنیا کو سچ سنانا چاہتا ہے، مگر خود سے ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا ہوں۔ مجھ سے بڑا ضدی کون ہوگا جو نہ غلطی تسلیم کرتا ہے، نہ کمزوری سدھارتا ہے، اور خود غرضی میں میرے ریکارڈ تو اعلیٰ نمبروں سے میں نے خود ہی توڑے ہیں۔ آستین سے نکلتے ایک دھاگے کو انگلی سے کھینچتے اسے یہ تسلیم کرنے میں رتی برابر شرم نہیں تھی کہ فاتر کو سن کر اچھا لگ رہا تھا۔ نا امیدی کے بادل وہیں تھے، البتہ گرجنا اور برسنا کم کر چکے۔ گھٹنے پر چہرہ رکھے وہ سر اٹھا کر باہر بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ عورت ذات ان محدود کردہ خیالات اور تبصروں سے بھر کے ہے۔ صرف عورت ہی نہیں، مجھے لگتا ہے مرد ذات بھی ان محدود القابات یاد دعووں سے بالا ہے۔ جنسی تفرق کی بنا پر نفرتیں گڑھنے کی ابتدا تو ہم انسانوں نے کی تھی، ورنہ دنیا تو برابری اور صلاحیتوں کے اصولوں پر خوشحال ہے۔ کوئی انسان اتنا بھی بدل سکتا تھا کیا؟ اگر یہ معجزہ ہے تو المیرا عنایت محسن کو معجزوں پر یقین آ گیا۔ کچھ دیر اس کال کوٹری کے قریب بس اس جلتی چراغ کی چٹکتی لو کی آواز سنائی دی۔ روشنی اتنی قلیل تھی کہ المیرا چراغ سے تقریباً جڑ کر بیٹھی تھی، گھٹنے پر گال رکھے جھکی پلکوں سے اس کے نقش پر پڑتی روشنی کو دیکھتی گئی۔ جب فاتر کی بے دھیانی میں زبان پھسلی، تمہیں میری ماں کے بارے میں کیسے معلوم کہ وہ بھاگ گئی تھی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارا تعلق تو اس ملک سے بھی نہیں جو اتنی پرانی خبر کہیں نظر سے گزری ہو۔ یہ سوال اس کے ذہن میں کافی عرصے سے گردش کر رہا تھا۔ سو پوچھ لیا۔ فاتر کی نظر جب اسے دیکھتی لڑکی سے ملی تو وہ اپنی جگہ پر جم گئی، سر تا پیر پتھر بن گئی۔ فاتر کی نگاہ کی بیزاری کہاں تھی؟ نظریں چراتے اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ اگر تم ابھی جواب دینے کی صورتحال میں نہیں ہو تو میں پھر کبھی سوال پوچھ لوں گا۔ اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے چراغ سنبھالتے جانے کے لیے کھڑا ہوا، اس بات سے لا علم کہ اس کا چلے جانا المیرا کی مشکل میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کیفیت پر اس کے ذہن میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلے نہ آنے کی دعائیں اور اب نہ جانے کی تمنا، یہ اس کی خود سے نفرت کی کون سی سطح تھی؟ کیا یہ واقعی پشیمانی تھی یا کچھ اور؟ 2 قدم اٹھاتے وہ آگے بڑھا ہی تھا جب میں نے تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھی۔ کسی کی بہت ہلکی آواز اور کمزور لہجے کے اعتراف نے اس کے چلتے قدم روک لیے۔ گردن پھیرے تو اسے خود کی طرف پشت کیے جھکے سر سمیت پایا۔ شمع بلند کی تو بھورے بال چمکے۔ جب تم بالکل نئے یونیورسٹی میں آئے تھے تمہارے بارے میں بہت افواہیں تھیں۔ میں نے ہر اس افواہ پر نظر رکھی اور کچھ دن تک مسلسل تمہارا سارا ماضی کھنگالا۔ تم اتنے سوشل نہیں تھے تو یہ کام کچھ مشکل تھا، مگر اگلے کئی سالوں تک میں تمہارے بارے میں ادھر ادھر سے خبریں سنتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کی مشترکہ فیلڈ ہے تو تمہارے بارے میں سنتے رہنا عام سی بات تھی۔ وہ اتنا عرصہ اس پر نظر رکھے تھی اور وہ تو تقریباً اسے بھلا چکا تھا۔ وہ اپنی اس بے اعتنائی پر شرمندہ ہو یا المیرا کی فراغت کو ملامت کرے، اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، المیرا کے اگلے جملے نے اس کو ایک پل کے لیے لاجواب کر دیا۔ مجھے تم سے بدلہ لینا تھا، کب، کہاں، کیسے یہ معلوم نہیں تھا، مگر تم نے مجھے ناحق جیل میں ڈالا تھا۔ مجھے وہ رات بھولتی نہیں۔ ان 5 سالوں میں فاتر میں تمہاری زندگی میں آتے اتار چڑھاؤ سے غافل نہیں تھی۔ میں تمہاری ہر بڑی حرکت سے باخبر تھی۔ گردن پھیر کر دیکھتے مرد کا منہ حیرت سے وا تھا۔ المیرا کے لہجے میں وہ پہلی سی چبھن غائب تھی۔ چہرہ پھیرتے وہ نہ جانے کیوں مسکرا دیا، کم از کم وہ بولی تو۔ فاتر چلا گیا تو روشنی بھی جا چکی تھی۔ المیرا کو کپ اندھیرے سے وحشت سی ہونے لگی۔ اس کا دل بارہا چاہا کہ وہ روشنی لوٹ آئے اور روشنی والا بھی۔ وہ جانتی تھی یہ خیال صرف پشیمانی کی پیداوار نہیں تھا۔ اگر یہ احساس جرم ہوتا تو سر جھکا کر ختم ہو جاتا، یہ کچھ اور تھا۔ تبھی سر جھکائے رکھنے پر سر اٹھانے کی ہمت نہ ملنا اسے چڑچڑا کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی ناول میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، المیرا اب آگے کیسے بچے گی، اسے کیسے نکالا جائے گا، یہ لوگ کیسے اپنے حال میں واپس لوٹیں گے، اپنی اصل دنیا میں واپس لوٹیں گے۔ یہ جاننے کے لیے میں خود بھی بہت بے چین ہوں، اس لیے بڑے سے بڑے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتی ہوں، پر اٹس اوکے، ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔